अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आप प्रोग्राम देख रहे हैं क्या हम तैयार हैं। आज की गुफ्तगू का मौजू भी पाकिस्तान के मौशी हालात, पाकिस्तान की मईशत को जिन चैलेंजेस का मुकाबला है और हम उन चैलेंजेस से किस तरह नबुर्द आजमा हो सकते हैं, उसकी निशानदही इस प्रोग्राम में हमारा मकमा नजर रहेगी। आपका तारुफ हम करा देते हैं। जो हमारे साथ गेस्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बताते हैं हम कि वो कौन कौन सी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। रिजवान हमारे साथ जो मेरे को होस्ट हैं वो आपका तारुफ कराते हैं। जी रिजवान। थैंक यू फिजा। सबसे पहले हमारे पास कराची स्टूडियोज में बैठे हुए अमीन हाशवानी साहब, ये एक बिजनेसमैन भी रह चुके हैं और हैं बल्कि उनके साथ बैठे हैं डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी, एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनको भी हम जानते हैं। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं अंजुम निसार साहब। इस्लामाबाद स्टूडियोज में भी हमारे पास बैठे हैं जी शाकिब शेरानी, पहले एपिसोड में भी उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। डिस्कशन को अब आगे बढ़ाते हैं। और फिजा जी, मैं रिजवान साकिब साहब की तरफ जाना चाहूंगी। इस प्रोग्राम का आगाज उनसे करना चाहूंगी। साकिब साहब, गुज़िश्ता नशिस्त में भी आप हमारे साथ तशरीफ रखते थे। हमने जिन मामलात के ऊपर बात की, जिन अवामिल की तरफ हमने बात की, थोड़ा सा सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हम इस वक्त देख रहे हैं कि पाकिस्तान अगेन वही इट्स कॉट इन सच ए सिचुएशन के इंटरनली बहुत सारे मसाले, एक्सटर्नल प्रेशर्स अपनी जगह आ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जब पाकिस्तान में कहा जाता है कि तकरीबन 40% आबादी गुर्बत की लकीर या लकीर से नीचे रह रही है, तो फिर ऐसी कौन सी होप की बात हम इस प्लेटफॉर्म से बैठ के कर सकते हैं अपनी कौम के लिए? देखिए फिजा, इसमें मेरा ख्याल है जो होप का पहलू है वो ये है कि पाकिस्तान की जो सलाहियतें हैं, जो पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज हैं या एंडाउमेंट्स हैं, इसमें या ह्यूमन कैपिटल की जो क्वालिटी है, इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए। और थोड़ी सी अगर हम बेहतर गवर्नेंस दे दें, जैसे पहले बात हुई थी, लीडरशिप अच्छी हो जाए, कोई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के ऊपर थोड़ा ध्यान कर लें, तो बहुत मेरा ख्याल है कुछ बड़े इनिशियल ट्रिगर्स हैं जो जैसे हम हिट करेंगे उनको, तो बहुत बड़े पे ऑफ्स हमें मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सोचा समझा एक विजन और एक प्लान हम पाकिस्तान की कौम के सामने रखते हैं क्रेडिबिलिटी के साथ कि हम आइंदा 5 साल में 7 साल में ये करने लगे और हम स्टार्ट करेंगे अपने आप से टैक्स के हवाले से, लेट्स से, मेरा ख्याल है उसका इतना एक बेनिफिशियल एक रेपरकशन हो सकता है। आप देखिए कि पाकिस्तान में रिवर्स कैपिटल फ्लाइट आ सकती है। जो यहां से मुल्क से सरमाया बाहर जा चुका है वो बहुत तेजी से वापस आ सकता है। सेकेंडली, अगर आप एनर्जी कंस्ट्रेंट अगर रिमूव कर दें या आधा इसको रिमूव कर दें अगले 1-2 साल में, उससे जो माशी जो पहिया है वो दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। और तीसरा, एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के ऊपर आप 1-2 सालों में बहुत बड़े पे ऑफ्स लेके आ सकते हैं अगर आप एक्सटेंशन सर्विसेज को, रिसर्च को इंप्रूव करना शुरू कर दें। तो मेरे ख्याल है होप की बात है, मगर एक हमें रियलिस्टिक भी होना चाहिए। हमें एक विजन और एक लीडरशिप की, एक ढांचे की जरूरत है। वो फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहा है कि कहां से आएगा। साकिब साहब, इसी से मिलता जुलता एक छोटा सा सवाल मैं आपसे यहाँ ये करना चाहूंगी कि क्या जब आप ये कहते हैं कि ये सारी स्टेप्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, तो कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी किस्म की चीज लागू करने की जरूरत है या हम सही पेस से आगे बढ़ रहे हैं? नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल है इकोनॉमिक इमरजेंसी की फॉर्मल तरीके से जरूरत है, क्योंकि वो उससे आप बहुत एक गलत इंप्रेशन देंगे सरमाएकार हजरात को भी, आम एक पाकिस्तानी को भी। मगर आपको फ्रेम करने की जरूरत है। आपको हमारी लीडरशिप को आके लोगों के साथ लेवल करने की जरूरत है कि सबसे पहली बात है उनको खुद समझने की जरूरत है कि हालात कितने संगीन हैं या किस रुख की तरफ जा रहे हैं। ये सेंस ऑफ अर्जेंसी अगर वो कन्वे करें तो मेरा ख्याल है हम कुछ प्लेटफॉर्म्स बनाए हुए हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है जो प्राइवेट सेक्टर मुशावरत कर रहे हैं हुकूमत के साथ, रेवेन्यू एडवाइजरी काउंसिल है, पैनल ऑफ इकोनॉमिस्ट है, ये एक्टिवेट और बेहतर तरीके से, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है, बाकी बिजनेस फोरा है जो हुकूमत को हेल्प कर रही हैं और कर सकती हैं। बट मेरा ख्याल है ये एक सिग्नल ऊपर से देने की जरूरत है कि हम समझते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें पता है कि क्या करना है। अच्छा, बात थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। कराची पैनल से मैं एक स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट बोरोइंग का
اور اسٹیٹ بینک کا رول ہماری اکانومی میں کیا ہے, کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے, پرابلمز کیا ہیں, مسائل کیا ہیں. امین صاحب آپ سے میں شروع کرتا ہوں. As far as the state bank is concerned, جی, and also government borrowing. Government borrowing تو it's very simple, it's not rocket science. جب بھی آپ کی ریسورس جنریشن جو ہے گورنمنٹ کی, and tax is one of them, وہ آپ کی صحیح نہیں ہوگی. آپ کے جو ایکسپینڈیچر ہے, اسپیشلی دا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرس, اینڈ اسپیشلی جو آپ کی اسٹیٹ کارپوریشن ہے مس مینج ہو رہی ہے, لاس ڈرین کر رہی ہے, تو آپ کی تو ریسورس جو ہے آپ کی بالکل ہی لمیٹڈ رہے گی. تو اگر پھر آپ کہاں سے لیں گے, آپ بورو کریں گے, اسٹیٹ بینک سے بورو کریں گے, اور کہاں سے کریں گے. تو بوروئنگ از این انڈیکیشن کہ یہاں بہت یعنی گڑبڑ, یعنی آپ کو اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے. تو جب تک آپ کو ٹھیک نہیں کرتے تو یہ رہتا رہے گا. اب اس میں آپ ایک مینڈیٹری لمٹس لگائیں ایکسیٹرا, اینڈ اس سے فیڈرل گورنمنٹ پہ نہیں, پروونشل گورنمنٹس پر بھی سیویئر فائنینشیل کنسٹرینٹس آئی ہوئی ہے. اینڈ الٹیمیٹلی اس میں جو ریئل جو پرابلم آتا ہے وہ آتا ہے کہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرس, وہ آپ کے وہ بڑا آسان ہے کم کرنا ہے. 400 بلین سے 300 کر دے, 300 سے 125 پہ آپ لے کر آ جائیں, تو وہ بٹ الٹیمیٹلی اس میں آپ کی پاورٹی لیول آپ کی بڑھتی ہے, آپ کی ڈیولپمنٹ جو آپ کی ہوتی ہے, آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ ساری آپ کی افیکٹ ہونے لگتی ہے. تو بوروئنگ از جسٹ, اٹس ناٹ اٹس این آن اٹس اون اتنا نہیں ہے, اٹس این انڈیکیشن کہ دیر از حالت خراب ہے یا مینجمنٹ کا پرابلم ہے. آپ کو اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صدیقی صاحب آپ سے بلکہ رضوان, اگر ہم اسلام آباد چلیں, کیونکہ ہم گیسٹ جو ہیں ثاقب صاحب وہ ہم سے اجازت لیں گے تھوڑی دیر میں, تو ہم یہی سوال ثاقب صاحب اگر آپ سے دہرا لیں کہ جو انٹرنل بوروئنگ کا مسئلہ ہے, سرکولر ڈیٹ اتنا جو ایشو کریٹ ہوتا رہتا ہے, اور اس کے بارے میں پچھلے دنوں گیلانی صاحب نے بھی انٹرونشن کی, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس سے جان چھڑانے کا آپ کے پاس کیا حل ہے, کیا نتیجہ آپ نکالیں گے؟ دیکھیں, یہ انرجی سیکٹر جو ہے اس کو ہمیں پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہے. یہ پچھلے سال اپریل میں ایک پرائم منسٹر کی چیئر میں یہ کانفرنس ہوئی تھی. انفارچونیٹلی اس کے جو فیصلے تھے وہ عمل درآمد ان کو ایک عملی جو ہے نہیں پہنایا جا سکا, کیونکہ اس میں کچھ آئی تھنک گورننس ایشوز ہیں سیکٹر کے حوالے سے. فار ایگزامپل, ایک فیصلہ تھا کہ پاور سیکٹر جو ہے اس کو گیس کی فراہمی میں ترجیح دی جائے گی. انفارچونیٹلی ہم ایک سال کے بعد بھی سی این جی اسٹیشنز کو گیس دے رہے ہیں, ہم پاور سیکٹر کو جو طے شدہ مقدار تھی 350 MMCFD وہ نہیں فراہم کر رہے. تو جب تک یہ فیصلوں کے اوپر ہم جو ہمیں پتہ ہے کہ کیا ایکسپرٹس نے ہمیں بتایا کہ کیا کرنا ہے, وہ جب تک ہم ان کے اوپر عمل نہ کریں تو انفارچونیٹلی یہ ایشو بڑھتا ہی رہے گا. اور پرابلم یہ ہے کہ یہ زیادہ گمبھیر ہو گیا پچھلے ایک سال میں, کیونکہ انٹرنیشنل جو انرجی پرائسز ہیں وہ ایک سال میں اور بھی بڑھ گئی ہیں, بہت تیزی سے بڑھی ہیں. اور یہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ جو ایک دو دنوں سے یہ جو ایک ٹرینڈ چلا ہے نیچے گر رہی ہیں پرائسز, یہ مزید آگے بڑھے اور اس سے تھوڑی سی تقویت ہمیں مل سکتی ہے. صحیح. اسی نقطے پہ آپ سے ہم اجازت لیں گے. ثاقب صاحب, آپ نے بہت ٹائم ہمارے ساتھ یہاں پہ اسٹوڈیو میں اسپیئر کیا ہمارے لیے, اور ناظرین کو بہت مفید باتوں سے آگاہ بھی کیا اور نتائج اور ان کے حل کی طرف ہماری رہنمائی بھی کی. آپ سے اجازت لیتے ہیں ناظرین. اسی نقطے پہ ایک چھوٹا سا بریک بھی لیں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے جو کراچی میں ہمارے گیسٹ ہیں ان سے ہماری انٹریکشن کا سلسلہ آگے جاری رہے گا. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کیا ہم تیار ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہم تیار ہیں. ہمارا سوال بریک پہ جانے سے پہلے یہ تھا کہ سرکولر ڈیٹ گورنمنٹ کی بوروئنگ اسٹیٹ بینک سے, اس کا کیا نتائج ہے پاکستان کی اکانومی پہ, کیا اثر پڑا ہے. ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب سے پہلے تو ہم یہ پوچھتے ہیں آپ کا اس میں کیا خیال ہے؟ نہیں, دیکھیے, پہلے میں آپ سے بات کر لوں, چونکہ ہم نے بات کی ہے ہوپ کی اور سولوشنز کی. جی. تو پہلے میں بالکل واضح طور پر یہ بتا دوں کہ الحمدللہ پاکستان کے پاس جو انسانی وسائل ہیں اور پاکستان کے پاس جو مادی وسائل ہیں ان کو دیانتدارانہ طریقے سے وڈیرہ شاہی کلچر کو ختم کر کے دانشمندانہ پالیسیاں بنا کے
اکاؤنٹیبلٹی کو بھی, اکاؤنٹیبلٹی, کرپشن اور ملکی وسائل پر انحصار, جی, سرمایہ کاری پر, بچتوں پر, ٹیکسوں کی وصولی پر اور قرضوں سے جہاں تک ممکن ہو اجتناب, ٹھیک, یہ پالیسیاں آپ اپناتے ہیں اور ہوم گرون پالیسیز, امپورٹڈ پالیسیز نہیں, ہوم گرون پالیسیز آپ ڈیولپ کرتے ہیں, تو اس وقت تمام تر خرابیوں کے باوجود الحمدللہ پاکستان کی معیشت اس قابل ہے کہ تیزی سے بہتری کی طرف آ کر اپنے پڑوسی ممالک کے مقابلے میں بہتر کارکردگی دکھا سکتے ہیں. ڈاکٹر تھوڑی سی قطع کلامی کی اگر آپ مجھے اجازت دے دیں, میں نے ابھی پچھلے پروگرام میں امین صاحب سے یہ سوال کیا تھا, میں آپ سے وہ دہرانا چاہوں گی تھوڑا. یہ جو ہماری وشفل تھنکنگ ہے یہ کرے گا کون, کس میں پولیٹیکل ول یا پاور ہے؟ دوسری بات مجھے یہ بھی سمجھائیے گا کہ کیا ہم انٹرنیشنلی اپنے آپ کو واقعی اتنا آزاد سمجھتے ہیں کہ ہم ساری چیزیں اپنی خواہش کے مطابق کرتے چلے جائیں؟ نہیں, میں آپ سے عرض کر دوں, بالکل صحیح بات آپ نے کی ہے. مثال کے طور پر ٹیکس ریونیوز, جی, اگر آپ بلیک منی کو بھی کنسیڈر کر لیں اور پاکستان یہاں اپنی رکھ قائم کر لے تو 3,500 ارب روپیہ سالانہ کی پوٹینشیلٹی ہے, ٹھیک نا. ہم اس پر وصول کر رہے ہیں تقریباً 1,600 ارب سے کم, تو 1,900 ارب روپیہ سالانہ کی پوٹینشیلٹی ہے. اوکے, اس کو ہمیں کوئی امریکہ نہ کہ نہ IMF روک رہا ہے کہ آپ بلیک منی کو ختم کر دیں, آپ جو ایگریکلچر سیکٹر پہ ٹیکس, یہ ہم خود ہی روک رہے ہیں. جی, یہ ہم خود ہی میں نے بڑے شاہی کلچر آپ کو کہہ دیا تھا اس لیے کہ ہم دانشمندانہ ہوم گرون پالیسیاں اپنائیں اور ٹیکس ریونیوز بڑھائیں, قرضوں کی طرف نہ دیکھیں. ہوتا یہ ہے کہ حکومت یہ سوچتی ہے کہ جناب IMF سے قرضہ لے لے تو ہم کمفرٹ زون میں آ جائیں گے. اچھا, باقی جو لوگ ٹیکس چوری کر رہے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہاں سے قرضہ مل گیا تو پھر ہمیں جو ہے وہ ٹیکس کا دباؤ نہیں پڑے گا. اور اسٹیٹ بینک یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم نے بینکوں کے کھاتہ داروں کو, ڈپازیٹروں کو کم منافع دیا اور بچتوں کی شرح کم ہو گئی تو قرضے تو ہمیں مل رہے ہیں, تو ہم بھی کمفرٹ زون میں رہیں گے. تو یہ کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے. اگر ہم یہ کہنے کہ ہمارا ملک ہے اور ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے تو ٹیکس ریونیوز اور کرپشن یہ بڑے مسائل ہیں اور اس میں کوئی ایکسٹرنل انفلوئنس نہیں ہے. اتنا ہو سکتا ہے, یہ ہم خود ہی ٹھیک کر سکتے ہیں, خود ہی ٹھیک کر سکتے ہیں. بالکل. لیکن اسی حساب میں جملہ یہ بول دوں کہ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ IMF کا پریشر آ گیا, امریکہ کا پریشر, ورلڈ بینک کا, دیکھیے ہماری بچتوں کی شرح آج 14% ہے, ہندوستان کی 40% ہے اور ڈیولپنگ ایشیا کی 40 سے 45%. تو یہ جو 30% ہماری بچتوں کی شرح کم ہے, اس کی وجہ سے آپ قرضے لے رہے ہیں نا. تو اگر ہم اس کی طرف توجہ کر لیں کہ ہماری بچتوں کی شرح بڑھ جائے تو ہمیں امریکہ روکے گا یا IMF روکے گا یا ورلڈ بینک روکے گا. تو ڈاکٹر صاحب 40% اگر غریب طبقہ ملک میں ہے تو وہ بچت کیا کرے گا؟ خدا کے لیے ہم بات سنیں, ہمیں حقائق تسلیم کر لیں. ہندوستان میں غربت ہم سے زیادہ ہے, ہماری پر کیپٹا انکم ان سے بہتر ہے, ہمارے بزنس مین بھی ان سے بہتر ہیں, تو وہ 40 کیسے کر رہے ہیں؟ اور کیا ہم اس سے پہلے خود 20-21 نہیں کر چکے؟ یہ چیز ٹھیک ہو سکتی ہے. نثار صاحب کے پاس آتے. جی, میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے آپ سولوشن کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایک لانگ ٹرم اگر پاکستان کو آج سے 10 سال بعد جو نماز تھا آج کی میں پروگرام کی کہ کیا ہم تیار ہیں کہ آج کے 10 سال بعد پاکستان کو ہم کہاں دیکھنا چاہتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں لانگ ٹرم سولوشن اگر سارے پارلیمنٹرین آج یہ طے میں جیسے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی سائن کرتے ہیں, ایک چارٹر آف اکنامی تمام پارٹی اس پہ متفق ہو جائیں جب ڈیبیٹ کے بعد اور سائن کر دیں تو ایک روڈ میپ آپ کا بن جائے گا کہ اگلے 5 سال میں پاکستان میں کہاں جانا ہے, ڈیم کون سے بننے ہیں, کالے بننے ہیں, پیلے بننے ہیں, پرپل ڈیم, جو بھی ڈیم بننا ہے, آپ نے ایجوکیشن پہ کتنا لگانا ہے, آپ نے ہیلتھ پہ کتنا لگانا ہے, آپ نے انڈسٹری کو کتنی پرائرٹی دینی ہے, آپ نے ایگریکلچر سیکٹر سے کیا لینا ہے, آپ کا انرجی کا روڈ میپ کیا ہے. اگر آپ کے پاس انرجی نہیں ہے, آپ چاہے جتنی پلاننگ کر لیں, دیکھو تھیوری میں ہر چیز اچھی لگتی ہے کہ ہم اگر اس طرح کر لیں تو یہ ہو جائے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے بنیادی بات ساری قوم کو دیکھیں, جو ہمارے ریپرزینٹیو الیکٹڈ نمائندے ہیں, جب وہ پارلیمنٹ میں بحث کر کے کسی نتائج پہ پہنچ جائیں اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے بجائے چارٹر آف اکنامی سائن کریں. آج یہ پارٹی ہے کوئی پارٹی آتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب روڈ میپ سے جب ڈیویٹ نہیں کریں گے اور سب کو پتا ہوگا کہ ہم نے آج سے 10 سال بعد اس طریقے سے پاکستان کو پہنچانا ہے, تو میں سمجھتا ہوں میں جو سمجھتا ہوں وہ ایک بہتر طریقہ ہوگا. دیکھیں, جب تک آپ کے پاس آج کوئی بھی دنیا کا ملک میں نہیں سمجھتا ترقی کر سکا ہوگا ایجوکیشن کے بغیر, آپ کی اگر ایجوکیشن کی پرائرٹی نہیں ہوگی اور ایجوکیشن بھی اچھی